सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तानी डेलीगेशन न्यूयॉर्क पहुंच गया है, जहां पर अहम मुलाकातें होंगी UNSC के जो वहां पर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके अरकान से। और इस कशीदगी पर नाजरीन हम ये देख रहे हैं कि जनरल साहिर शमशाद ने भी दुनिया को ख़बरदार किया है कि जंग की आग भड़की तो दुनिया के पास मुदाखलत की मोहलत भी नहीं होगी। भारत की नींदें इसलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त हराम हुई है कि चाहे बात दिफा की हो या तरक्की, चाइना की सूरत में पाकिस्तान का देरीना दोस्त हर महाज पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चाइनीज़ तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को अर्ली वार्निंग का भी बड़ा चर्चा इस वक्त हो रहा है कि पानी को हथियार ना बनाया जाए, उसको वेपनाइज ना किया जाए। विक्टर गाओ ने क्या दो टोक पैगाम दिया है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। दूसरी जानिब भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल गिरने की तस्दीक कर दी है। सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू में भारतीय जनरल ने कहा कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए। ये बातें अहम हैं। इस एतराफ़ और ऑपरेशन सिंदूर पर उठते सवालात ने भारत की दिफाई नाकामी का पर्दा भी चाक कर दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस की बरतरफी के मुतालबात बुलंद हो रहे हैं, जिनसे बचने के लिए मोदी सरकार एक बार फिर जंगी माहौल बनाने की कोशिश में है। ये रवैया खित्ते और दुनिया के लिए किस हद तक ख़तरनाक होगा, इसी पर हम बात करते हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ आज हमें स्पेशल गेस्ट फ़ारूक सलीम साहब ने ज्वाइन किया। इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और अहम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है। दोनों को हम वेलकम कहेंगे। फ़ारूक साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। एक तो आपका हालिया चाइना का विज़िट, उसके हवाले से आपकी क्या एक्सपीरियंस, पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी से किस हद तक फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या मामलात हैं। लेकिन हम पहले इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि जो भारत और पाकिस्तान का इस वक्त जो एक टेंशन और एक क्लैश चला, उसके बाद अब जो डिप्लोमेसी चल रही है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि एफर्ट्स शुरू हो चुकी हैं। बिलावल साहब की क़यादत में डेलीगेशन मौजूद है न्यूयॉर्क में और वहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें भी आज होने जा रही हैं। तो आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस सिचुएशन को लेकर? जी थैंक यू। देखिए, इंसानी तारीख़ जो है वो गवाह है कि ताकतवर की आवाज़ जो है वो दुनिया सुनती है। अब हुआ ये है कि जो मगरिब का आप सोचिए कि महंगा तरीन जंगी हथियार था, जो उनकी हाइट ऑफ देयर टेक्नोलॉजी था, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, वो जो राफेल हमने 3 गिरा डाले। अब अमेरिका के जो टॉप स्ट्रेटेजिक माइंड्स हैं, फ्रांस के जो टॉप मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये सब लोग सर जोड़े बैठे हैं कि भाई ये हमारे साथ बना क्या, ये पाकिस्तान ने क्या कर दिखाया। तो एक तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बयानियाँ हम बेचने की कोशिश करेंगे, देखिए जंग तो हम जीत गए, जो ग्राउंड की लड़ाई थी वो हम जीत गए, अब बयानिए की जंग चल रही है। तो बयानिए की जंग इस वक्त बेचना या लोगों को कायल करना, मैं समझता हूँ कि बड़ा आसान होगा पाकिस्तान के लिए कि एक तो हम वी आर टॉकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, हमने मगरिब के बेहतरीन टेक्नोलॉजी को जो है वो मात कर दिया है। और दूसरी तरफ अब भारत की चीज़ें जो सामने आई हैं, आप सोचिए कि एक तो मोदी सरकार ने जो आप सोचिए 20 करोड़ पाकिस्तानी हिंदुस्तान के रहने वाले, उनको लड़ा दिया है उन्होंने हिंदू कम्युनिटी, हिंदू पॉपुलेशन के साथ। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर तो वो टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी एक अरसे से कर रहे थे, लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं कि वो कनाडा में भी ये करने की कोशिश कर रहे थे, वो अमेरिका में भी ये करने की कोशिश कर रहे थे। टारगेट किलिंग कह लें, उसको दहशतगर्दी कह लें, इनटू फॉरेन सॉइल। तो एक तो मामला ये है कि ताकतवर की आवाज़, जैसे मैंने कहा, सुनी जाती है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एट द टॉप ऑफ द, आप समझिए कि वर्ल्ड वॉइसेस है कि उन्होंने मगरिब का, चाहे वो फ्रांसीसी हों चाहे वो अमरीकी हों, उनका जो बेहतरीन जंगी हथियार था उसको गिरा दिया। बिल्कुल। एहतशाम साहब, ये तो सारे चर्चे हमारे सामने मौजूद हैं और इस पे चाइना को भी बड़ी हमने देखा कि पजीराई मिली, क्योंकि वो उनके जहाज़, उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और उसके बाद हमने एक सर्च भी देखा। ये हम अपने प्रोग्राम में भी डिस्कशन करते रहे हैं। अभी जो चाइनीज़ एनालिस्ट का बयान है, स्टेटमेंट है,
یہ جو بھارت کو ایک پیغام دیا گیا ہے، اس کو کتنا آپ امپورٹنٹ اور کتنا پرٹیننٹ سمجھ رہے ہیں ساری سچویشن میں، جب انہوں نے واٹر ویپنائزیشن پہ بڑا کھلا سا انہوں نے کہیں نہ کہیں ریپریزنٹ کر دیا کہ اس وقت چائنا کے اس حوالے سے سوچ رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ابھی دیکھیں یہ میں ان کو دو تجزیہ کار جو ہیں ان کو ملا کے دیکھوں گا ان کے بیانات کو. ایک تو چائنیز کا جس کا ابھی ذکر کیا آپ نے تجزیہ کار کا، اور پھر فرینچ تجزیہ کار کا بھی، جنہوں نے کہا کہ جی انڈیا ہیز لاسٹ دا وار، اور اس میں جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ پورے ویسٹ کے لیے ایک بدنامی کا سبب بنا ہے. ہندوستان اور پاکستان واضح طور پہ برتری حاصل کر چکا ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری کے میدان میں بھی پاکستان بہت آگے چلا گیا. دیکھیں آمنہ اب اس کو تھوڑا سا اس طرح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب جس طرح بلاول بھٹو زرداری وہاں آپ نے بتایا پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو چارم آفینسو آؤٹ ریچ تھا اس کو جس کو کہتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے یا نیوٹرلائز کرنے کے لیے پاکستان نے کیا کیا اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کروں گا. اس حوالے سے میں آپ کو بڑی خبر بھی دوں گا. آمنہ دیکھیں کہ اس پہ اسپیڈ ورک کا ابھی ہم دیکھیں ہمارا ڈیلیگیشن آج گیا اور ایک ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں ششی تھرور صاحب امریکہ بیٹھے ہیں، کولمبیا بھی گئے، ابھی کچھ نہیں بنا. وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، سوالات جواب ان سے پوچھے جا رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. نتیجہ وہ ٹرمپ کے اوپر ان کی ایڈمنسٹریشن پہ تنقید کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں اسپیڈ ورک آمنا بڑا زبردست کر کے دکھایا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، خصوصی طور پہ SIFC نے، کس طریقے سے یہ سارا کام تیار کر کے فارن آفس کے ساتھ مل کے کام کیا گیا. اور خبر یہ آمنا کہ 4 بڑے ڈیلیگیشن، 4 جو ہم نے دیکھا کہ لابنگ فرم ہائر کی گئیں، اور یہ لابنگ فرم جو ہے نا یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے ان کی مدد سے ہائر ہوئیں، اور $3.5 ملین سے $4 ملین ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے پے کیا. اور 4 جگہوں پہ خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، اور اس کے بعد کانگریس، اور پھر یہ جو ٹرمپس ایسوسیٹس ہیں جو جہاں پہ ان کا کاروبار ہے ان پہ نظر رکھنے کے لیے وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سارے تیاری کر کے وہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سارے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت جس بات کی ہے نا وہ جو ٹرمپ ایسوسیٹ جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹیو وچکاف، وہ جو ایک اسپیشل ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں زیک وچکاف، وہ جو ہے نا اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں سارے معاملے کو، چاہے اپنا کریپٹو کرنسی والا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، اور پاکستان کے نارتھ امریکہ کے مفادات کیوں نہ ہوں. اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اب جو ہندوستان کے لیے کہا جا رہا ہے لو اینڈ بیہولڈ ایک بہت بڑا سرپرائز ان کے لیے سامنے آیا ہے کہ بھی پاکستانیوں نے تو بڑی تیاری کی ہوئی تھی، ہم جہاں جاتے ہیں ہماری بات لوگ سنتے ہیں لیکن سوالات کرتے ہیں کہ جی گواہ ابھی تک نہیں دے پائے، ابھی تک آپ کی انویسٹیگیشن پہلگام کی مکمل نہیں ہوئی، آپ کیوں اس بات کو نہیں مانتے جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن انٹرنیشنل سطح پہ ہو جائے، آپ کا موقف کمزور ہے. تو یہ جھنجھلاہٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جب ڈیلیگیشن پہنچنے کے بعد لوگوں سے ملے گا، میڈیا سے، اس کے بعد کانگریس کے لوگوں سے ملے گا، سیکرٹری جنرل UN سے ملے گا، باقی لوگوں سے، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا شاندار کام SIFC نے کر کے دیا ہے جس میں اوورسیز پاکستان نے $4 ملین کے قریب خرچ کیا انہوں نے، اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان بڑا واضح طور پہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور 3 چیزیں جلدی میں بتا دوں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے سیز فائر کروائی، جس کو پاکستان بار بار ایکنالج کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل سطح پہ بات چیت ہونی چاہیے، جس کا آپ نے ہمارے ساحد شمشاد مرزا نے بھی وہاں پہ شنگریلا جو ڈائلاگ سمٹ ہے وہاں پہ باتیں کی. اور دوسرا پانی کا مسئلہ، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے، یہ کسی صورت میں بند نہیں ہوگا یہ. اور تیسرا یہ کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرونیشن کے بغیر ہندوستان نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا شملہ ایگریمنٹ کا بہانہ کر کے. لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ آگے آئے، اس مسئلے کو دیکھے تاکہ ونس اینڈ فار آل ان کے معاملات حل ہو سکے اور یہ خطہ نیوکلیئر جو ہے نا اس کی زد میں نہ آ پائے. بالکل. فاروق صاحب ایک بحث یہ چل نکلی تھی ابھی جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس پہ جو ہمارا ایک امتحان شروع ہو چکا ہے، اس پہ چل نکلی تھی کہ جی یہ جو ہمارا جو وفد جا رہا ہے کیا صرف یہ وفد کافی ہے، گنجائش کیا مزید کیا جا سکتا ہے. آج کی خبر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے سید طارق فاطمی صاحب، ان کا بھی ایک وفد تیار کیا گیا جو کہ ماسکو پہنچے گا اور وہاں جا کر اپنا نیریٹو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ گنجائش ہے یا آپ مطمئن ہیں ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں مزید کیا کرنا چاہیے اگر کرنا ہے؟ آمنہ بٹ آن لائٹر سائڈ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جی جی. آج وہ بڑا چل رہا ہے کہ کسی خاتون سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے،
किसी मर्द से उसकी आमदन नहीं पूछनी चाहिए, और इंडिया से ये नहीं पूछना कि आपके पास राफेल तैयारे कितने बचे हैं। ज़बरदस्त। अब वो 36 शुरू हुए थे, और अब मालूम नहीं, वो बता नहीं रहे हैं कि बाकी उनके पास जो हैं वो कितने बचे हैं। देखिए, मैं तो जो कह चुका हूँ आपसे, मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा एटलीस्ट पिछले कोई 40-50 सालों में पहली दफ़ा ये महसूस हो रहा है कि जो बयानियाँ हैं, जो फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से है, जो हमने बयानियाँ बुनना होता है या सुनाना होता है, उसमें हमें इंडिया के मुकाबले में एक, आप सोचिए कि एक प्रायोरिटी मिल रही है, एक हमारी बात सुनी जा रही है। अब इसके पीछे प्लानिंग कितनी थी, इसके पीछे जो है वो खुदा की मदद कितनी थी, मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ों ने जो है अच्छा, वो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा कि इसमें हमारे जो वक्त दौरा कर रहा है, इसमें टैरिफ्स के भी इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। आपने डॉक्टरेट भी वहाँ से किया है, ज़्यादा आप जानते हैं वेस्ट को बहुत इसी तरह। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के बारे में जो कहा जाता है कि वो डील करने में बड़े माहिर हैं, बिज़नेस कारोबार को पहले देखते हैं, हमारे लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे आप कितनी आसानी देख रहे हैं ट्रम्प के आने के बाद, और ये टैरिफ के रिसेंट जिक्र भी कर लिया ना, एक आध दिन पहले उनका जो स्टेटमेंट है कि जी पाकिस्तान का डेलीगेशन आ रहा है, ट्रेड के हवाले से मामलात होंगे इस पर। देखिए, मामला तो इवेंचुअली ट्रेड पे ही सेटल करना है हमें, और आप सोचिए कि हम तकरीबन 50 या 60 मुल्कों से तिजारत करते हैं, और सिर्फ एक मुल्क है जिससे हमारा $multi-billion का ट्रेड सरप्लस है, वो मुल्क है अमेरिका। अब मैं ये समझता हूँ कि हमें एक सियासी जीत प्लेट में रख के ट्रंप के हवाले करनी चाहिए, और वो ये कि हम एब्सोल्युटली एक फ्री ट्रेड जोन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में इसकी पेशकश कर डालें। देखिए, हम जो हमारे पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की है, तकरीबन जो एक्सपोर्ट होती है उसमें से 66% जो है वो कॉटन रिलेटेड है, और सबसे बड़ा जो ख़रीदार है वो उसका अमेरिका है, और फिर यूरोपियन यूनियन आती है। हम जो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आती हैं, उनके ऊपर हम ड्यूटी लगा देते हैं। हम ये पेशकश कर दें कि अमेरिका के साथ हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, और हम अमेरिका की प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे बेहतरीन जो हम किसी मुल्क को कंसेशन देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी के हवाले से, वो प्रोडक्ट्स जो है वो हम अमेरिका की प्रोडक्ट्स के ऊपर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कुछ सदर ट्रंप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो अपने वोटर्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं बड़ा सख्त हूँ ट्रेड डील्स के ऊपर, और मैं बेहतरीन ट्रेड डील जो है वो अमेरिका और अमेरिका में रहने वालों के लिए जीत के लाऊंगा। तो ये हम डॉक्टर साहब सॉरी वक्त कम है, मैं एक और चीज़ आपसे पूछूं, आपको आज वक्त कैसा नज़र आ रहा है? आप अगर हम कहते हैं टाइमिंग हर चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रंप साहब का आना, टैरिफ पे बातें करना, पाकिस्तान के बारे में नरम गोशा रखना, हिंदुस्तान के मुकाबले में वो हाइफिनेट किया हुआ, उन्होंने दोनों मुल्कों को इक्वल कर दिया, आपको क्या लगता है इसमें हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? देखिए, अपॉर्चुनिटी ऐसे बनती है कि हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है उसको कम से कम हम डबल कर सकते हैं अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका को मना लें, उनको कायल कर लें और उनके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लें। दूसरा, जो हमारा वज़ीराबाद की इंडस्ट्री है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की इंडस्ट्री है, उसका बेतहाशा स्कोप है अमेरिका के अंदर। हमारे पास काबिलियत बेतहाशा है, उनके पास ज़रूरत डिमांड बेतहाशा है। तो यहाँ पे काबिलियत और डिमांड को अगर हम मिला दें तो यहाँ पे भी $multi-billion जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट की मद में है, वो आप सोचिए कि अर्निंग हो सकती है हमारी। दूसरा और तीसरा, जो मुझ तक इतलात पहुंची हैं, जो मिनरल डेलीगेशन एहतशाम साहब आपको याद है उनकी तरफ से आया था, प्रॉब्लम आ रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर। ये बहुत ही कम मिलती हैं दुनिया भर में, और तकरीबन 70% इसको चाइना कंट्रोल कर रहा है, और चाइना ने उनकी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि टेस्ला के 10 बड़े पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। फोर्ड के और जनरल मोटर्स के बड़े बड़े पायलट प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं क्योंकि उनको रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं वो चाइना से नहीं मिल रहे। और सुनाई ये दिया गया है कि पाकिस्तान के पास कम से कम 2 या 3 जगहें ऐसी हैं
جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہاں پہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ شاید ان کے ریزروز ملنے کی پرابیبلٹی بڑی ہائی ہے. صحیح. تو یہ 3 بڑے جو سیکٹرز ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں: ٹیکسٹائلز، سرجیکل انسٹرومنٹس اور جن میں کام کیا جا سکتا ہے. یعنی ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. فاروق صاحب، ایک اور چیز پہ ابھی جو آپ نے چائنا کا حالیہ وزٹ کیا، ویسے تو دنیا چائنا کی ترقی سے متاثر ہے، بخوبی ان کو اندازہ ہے کہ چائنا کس سمت میں جا رہا ہے. چاہے ڈیپ سیک ہو، کوئی بھی آپ میدان اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو چائنا نے اس وقت پریسیڈنٹ سیٹ کی ہوئی ہے، شاید ہی لوگ ان کو میٹ کر سکے، دنیا میٹ کر سکے. اور اب ہوا یہ ساری سچویشن میں، یہ جو پاکستان انڈیا کلیش ہوا، اس میں ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ تھا کہ ایک پرسیپشن جو پایا جا رہا تھا کہ پاکستان اور چائنا کے جو پہلے تعلقات تھے ان میں کہیں نہ کہیں گرد آ گئی ہے. وہ جو سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر چائنا کے کنسرنز سے بیسکلی جو چائنیز نیشنلسٹ ہم دیکھ رہے تھے، چائنیز نیشنل سے ان کو یہاں پر اٹیک کیا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے، جو ایک پوری سازش رچی گئی تھی وہ بھی ناکام ہوئی. اور جس طریقے سے اور جس طرح سے ہم نے دوستی، پوری دنیا نے اس کو وٹنس کیا کہ بھائی یہ دوستی جو ہے یہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی ہے، بلکہ مزید کلوز ہوئے ہیں. اب ہمارے لیے اپرچونٹی کیا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں اکانومی کے خاص طور پر لے کے بائی لیٹرل جو ہمارے ٹرمز ہیں، اس میں گنجائش مزید ہے، پوٹینشل ہے جس سے اس اپرچونٹی کو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ دیکھیے، ہم نے 2 رخ ہیں اس سکے کے. پہلا رخ آپ نے تجارت کی طرف ذکر کیا، تجارت کی طرف اشارہ کیا. تجارتی حوالے سے جس ایک ملک سے پاکستان سب سے بڑا تجارتی خسارہ کرتا ہے، کوئی 10 سے 11 ارب ڈالر سالانہ، وہ چین ہے. چین اتنی چیزیں بناتا ہے، دنیا بھر کو بھیجتا ہے، پاکستان کی طرف آتی ہیں. تو تجارت کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم امپروومنٹ کرنا بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے. وہ دنیا بھر جو ہے وہ تجارتی خسارہ کر رہی ہے چین کے سامنے. مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو اپرچونٹی ہے کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے. ہم جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور اس ملک میں جا کے اس ملک والوں کی جو اچیومنٹ دیکھتے ہیں، تو میرے ذہن میں تو فوراً 2 چیزیں آتی ہیں کہ وہ بنانے والے کی نیت کیا ہے، بنانے والے کا ویژن کیا تھا جو وہ انہوں نے چیزیں بنائیں، اور ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی، اس کی قابلیت کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ 45,000 کلومیٹر کا ہائی سپیڈ ریل. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا جو پلینٹ ہے زمین، اس کا جو سرکمفیرنس ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے. اور یہاں چائنا نے 45,000 کلومیٹر صرف چین کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک ہائی سپیڈ ریل بنا دی. اور ہائی سپیڈ ریل کا یہ معاملہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں بیجنگ سے اور جانا تھا ہمیں شنگھائی، اور وہ 1300 کلومیٹر کا راستہ ہے. یعنی کہ آپ سوچئے کہ اسلام آباد میں ہم بیٹھے اور ہمیں کراچی جانا ہو، وہ 4 گھنٹے اور 18 منٹ کا وہ سفر انہوں نے 1300 کلومیٹر میں طے کر دیا. اب میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ان سے کچھ سیکھ لیں اور کوئی اس قسم کی ریل چل جاتی ہے اسلام آباد سے کراچی تک، تو احتشام صاحب آپ اور میں مہینے میں 1 دفعہ تو ضرور کراچی جائیں. آج آپ یہاں بیٹھے، ہمارے وہاں دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے. اچھا، اب اس کا مقابلہ دیکھیے. یورپ کے اندر، پورے یورپ کے اندر 27 ممالک ہیں یورپین یونین کے اندر، اس میں 11,000 کلومیٹر کی ہائی سپیڈ ریل ہے، اور یہاں چین کے اندر 45,000 ہے، اور امریکہ میں ہائی سپیڈ ریل 0. آپ سوچئے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہے یورپ 2030 کے 2035 کے، چائنا آلریڈی وہاں پہنچ گیا ہے. اب وہ جو گرین انرجی کے حوالے سے احتشام صاحب ہمیشہ بات ہوتی ہے، یورپ کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس وقت پوری دنیا میں کوئی 24,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے رینیوبل سے، اور 1200 اس میں سے چین میں بن رہی ہے. یعنی کہ 50% آف دا ٹوٹل سپلائی آف رینیوبل جو ہے، جنریشن آف رینیوبل، وہ چین کے اندر ہو رہی ہے. تو ہم نے اس سے کیا سیکھنا؟ ہم پاکستان کے اندر جو سولر پینلز ہیں ان کو ڈس انسینٹیوائز کر رہے ہیں، ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. شہری ہوا بازی کے میدان میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ 2027 میں باقاعدہ جس کا پروٹوٹائپ انہوں نے جہاز بنا لیا پیسنجر ایئر کرافٹ، وہ 2 گھنٹے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آپ کو بیجنگ سے لے جائے گا نیو یارک یا واشنگٹن. وہ کہتے ہیں یہاں سے سیدھا اسپیس میں جائے گا، اس کے بعد وہاں اتر جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب 2027 تو آیا کھڑا ہے، یہ تو پوری دنیا میں بہت بڑا انقلاب نہیں ہوگا؟
جی مجھے آپ نے ابھی بتایا یہ میں آئی واز ناٹ اویئر آف دس. اسی سے ملتی جلتی ایک ملٹری ٹیکنالوجی وہ ایک مدر ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر کئی درجن ڈرونز ڈالیں گے. اچھا. اور وہ مدر ایئر کرافٹ ول ٹیک اپ اور اس کے اندر سے پھر ڈرونز جو ہیں وہ جائیں گے دشمن کی طرف یا اینیمی کی طرف اٹیک. تو وہ ایک اور بہت بڑی سی آپ سمجھیے کہ نئی انوینشن ہوگی. ایک چیز اور احتشام صاحب, پچھلے سال کی بجلی کی جنریشن کی فگرز میں دیکھ رہا تھا. چین میں 10,000 ٹیرا واٹ بجلی بنائی اور جو امریکہ ہے اس نے کوئی 4,800 ٹیرا واٹ بجلی بنائی. اور 27 ممالک جن کا میں نے ذکر کیا یورپین ممالک, ان سب نے مجموعی طور پہ تقریباً 3,000 ٹیرا واٹ. تو آپ سوچئے کہ 27 ممالک یورپین اور ایک امریکہ, ان سب کو 28 ممالک کو آپ جمع کر لیں تو وہ کوئی 7-8 ہزار ٹیرا واٹ بجلی بناتے ہیں اور چین 10,000 بناتا. اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک معیشت کی جو بنیاد ہے وہ آپ کا بجلی کا سیکٹر. اگر آپ اتنی زیادہ بجلی جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کو بھی آپ دیکھیں کہ جو چلا رہے ہیں, تو آپ مقابلہ کیجئے اگر یورپ کا, امریکہ کا اور چین کا, تو چین مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آلریڈی وہاں پہ پہنچے چلے جا رہا ہے. منسٹر بھی, ہمارے سیاستدان بھی جب چائنا سے ہو کر آتے ہیں تو ان کی جانب سے جو ان کی ترقی سے وہ جو ان کو پیغام یا جو ان کی لرننگ ہوئی ہے وہ اس کا ذکر تو کرتے ہیں اور اس پہ انسپائر بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو کلیہ ہے, جو فارمولا ہمارے سامنے کھل چکا ہے, عیاں بھی ہے, وہ اپناتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہم دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کرنے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور اہم سٹوریز پر ہم ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. کچھ بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. اس میں خوش شائن تبدیلی آئی ہے. ماضی کی تلخیوں کے بعد اب تعاون اور شراکت داری کی نئی راہیں کھل رہی ہیں. افغانستان کی جانب سے پہلے پاکستان میں جہاد کو غلط قرار دینا اور TTP کو وارننگ جاری کرنا, اور اب ازبکستان, افغانستان اور پاکستان کے درمیان ریلوے منصوبے پر پیش رفت اس بدلتے رویے کی عکاسی کرتا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان حالیہ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ممالک نے ازبکستان, افغانستان اور پاکستان ریلوے منصوبے کے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کی ہے. یہ منصوبہ ناظرین تاشقند سے پشاور تک 573 کلومیٹر طویل ریلوے لائن پر مشتمل ہے, جس سے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. اس منصوبے سے وسطی ایشیا پاکستان کی بندرگاہوں سے جڑے گا, جس سے پورے خطے کی اقتصادی ترقی کا نیا دور شروع ہونے کی امید ہے. اب اس پر کیا معاملات کہیں گے, ہمیں کس حد تک آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے پاکستان کا ایک کنسرنس تھا, یہ کس حد تک ریزالو ہو پائے گا. ظاہر شاہ شرازی صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ. اب بہتری کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جو ایسے منصوبے ہیں یہ خطے کی اسٹیبلٹی اور ساتھ ساتھ کنیکٹیوٹی میں کس حد تک کردار نبھا سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آمنہ. میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور ہم جو سمجھ رہے تھے کہ یہ خطہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایک اکنامک ہب ہے. اگر آپ اس کو انڈیا کو بھی اس میں انوالو کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی دنیا کی تجارت کا 40 سے 50% یہی ہوگا. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ازبکستان, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ریلوے لائن ہے جو تاشقند سے پشاور تک رہے گی. اور اس کی فیزیبلٹی اس لیے بھی عام ہے کہ دیکھیں انگریز دور میں برٹش راج کے اندر لنڈی کوتل تک یہ ایک ریلوے ٹریک موجود تھی اور یہاں ایک سفاری ٹرین چلتی تھی. دنیا کا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے کہ 16 ٹنلز ہیں یہاں پہ اس خیبر ایجنسی کے اندر, اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اور یہ اس کو ہم ونڈر کہہ سکتے تھے برٹش دور کے دوران جو بنا. لیکن تاج برطانیہ نے کوشش کی کہ افغانستان کو رشیا اور سینٹرل ایشین ممالک کے درمیان بفر کے طور پر انہوں نے استعمال کیا, اور یہی جو معاملات ہیں چاہے وہ ہندوستان کے اوپر ان کے حملے کم ہو یا اس کو ٹیک اوور نہ کر سکے, یہ ٹیکنیکل مسئلہ تھا. لنڈی کوتل سے بیونڈ تورخم تک یہ تقریباً 26 کلومیٹر اگر ہم یہ ریلوے ٹریک ڈالیں گے تو یہ افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہوگی, اور اس سائڈ سے افغانستان جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا پاکستان کے ساتھ تھرو, جیسے ازبکستان نے تاشقند سے اس تمام پروجیکٹ کی ذمہ داری لی ہے. سیکیورٹی فراہم کرنا اس سائٹ پہ ان کا کام ہے, ہماری سائٹ پہ اب سیکیورٹی کافی بہتر ہو چکی ہے, اور بہت بڑا فائدہ اس لحاظ سے ہوگا کہ اربوں ڈالر جو ہم
ہم روڈ انفراسٹرکچر پہ لگا رہے تھے, روڈوں کے ریپیئر اور ڈیولپمنٹ لگا رہے تھے, وہ ایک سنگل ریلوے ٹریک کے ذریعے تمام تر تجارت ہوگی. اور بڑی دلچسپ بات ہے, یہ کنیکٹ کرے گا ہمیں لاہور واغا بارڈر کے ساتھ, پھر ہمیں کراچی کی بندرگاہ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا, ادھر چمن بارڈر پہ کرے گا, اور ساتھ ساتھ جو ریلوے ٹریک جو ہے وہ ڈالی جائے گی آپ کا جو BRI سی پیک کا پروجیکٹ ہے گوادر تک. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جال رہے گا, اور یہی ایک کنیکشن رہے گا تھرو چمن بارڈر جائے گا ایران سے RCD شاہراہ ہے اس کو بھی ریوائیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس خطے کے اندر ہو رہی. آپ کو ایک بہت بڑی خبر دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان کے جو وزیر انرجی ہیں شہزاد حمید زودہ, انہوں نے بھی کل جو ہے وہ ایک اعلان کیا ہے کہ کاسا 1000 پروجیکٹ, جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان اور تاجکستان اور افغانستان کے درمیان, تینوں ممالک کے درمیان, یہ ایک انرجی پروجیکٹ ہے جس میں 1300 میگا واٹ بجلی دی جائے گی پاکستان کے سسٹم کے اندر. 13,000 میگا واٹ, سوری میں غلط ہوا. اور یہ جو ہے ہماری انڈسٹریز کو یہ بجلی فراہم کی جائے گی, جب یہ نیٹ ورک دسمبر 2025 تک کمپلیٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کاسا 1000 ایسا پروجیکٹ تھا جو کہ لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کی وجہ سے افغانستان میں جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا, لیکن اب اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا, اور پاکستان کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے تاجکستان اور پاکستان کے درمیان یہ انرجی ایکسچینج ہوگا. ہم گرمیوں میں جو ہے یہ بجلی وہاں سے خریدیں گے, ہمیں دی جائے گی, اور یہاں سے ہم اس کو ریٹرن کریں گے ان ونٹر. تو یہ ایک بڑا انرجی ایکسچینج کا پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر جو شارٹ فال ہے 13,000 میگا واٹ کا وہ پورا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو ٹاپی پروجیکٹ تھا جو سینٹرل ایشین ریپبلکس پاکستان اور جو ہے وہ ترکمانستان, افغانستان اور پاکستان کے درمیان آصف علی زرداری کے پچھلے ٹینیور ایز دا پریزیڈنٹ پہ بات چیت ہوئی تھی, اس پروجیکٹ کو بھی ریوائیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو میں کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ جس میں پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ ایک طاقتور ملک ہے, وہ میٹر کرتا ہے, اس نے اوور آل ایک پاور ڈائنامکس کو چینج کیا, اور اس خطے کی ترقی کا ایک بہت بڑا اب جو ضامن ہے وہ پاکستان رہے گا. وہ ایک سینٹرل جو ہے نا اب ایکسل کے طور پہ کام کرے گا, اور اس کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہ شاید مل کے ترقی کریں گے. اور ان کی بڑی وجہ ہے کہ جو ری الائنمنٹ ہے ہماری, جو نئے بلاک بن رہے ہیں, خاص طور پہ جب امریکن اور انڈین بلاک سے ہم باہر نکلیں گے, بڑی حد تک نکل بھی چکے ہیں, رشیا, ترکی, ایران, پاکستان, سینٹرل ایشین ریپبلکس اور افغانستان. تو میرے خیال میں یہ خطہ ایک بہت بڑا اکنامک ہب بننے جا رہا ہے, جس میں پاکستان جو ہے وہ ایک اہم دفاعی اور اکنامک پاور کے طور پہ جو ہے ابھرے گا. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا گیم چینجر ہے میں سمجھتا ہوں, اور آگے ہم دیکھیں گے کہ بڑی خوشحالی جو ہے اس خطے کے اندر آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ ظاہر شاہ شیرازی صاحب, بڑا ہی اہم تجزیہ آپ نے اس معاملے پر اپنا پیش کیا, اور ساتھ ساتھ خبر بھی اس حوالے سے شیئر کی. ہم اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. 24 گھنٹے کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں زلزلے, شہر قائد درس اٹھا. کراچی کے شہری اس وقت ہم نے دیکھا کہ جب یہ زلزلے آئے اس وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے, جب زلزلے کے جھٹکوں نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو لرزا کر رکھ دیا. زلزلے کا مرکز کم گہرائی میں ہونے کی وجہ سے شدت زیادہ محسوس کی گئی, جبکہ 2 دن میں بار بار زلزلے کے جھٹکوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. ماہرین کے مطابق لانڈی کی فالٹ لائن فعال ہو چکی ہے, جہاں انرجی آہستہ آہستہ خارج ہو رہی ہے, جس کے باعث اگلے 2 روز تک مزید جھٹکوں کا امکان ہے. سربراہ سونامی وارننگ سیل نے شہریوں کو خوفزدہ نہ ہونے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب سومیانی کے قریب عربین, یوریشین اور انڈین پلیٹس کے جو جنکشن پر بھی انرجی کا جمع ہونا ماہرین کو تشویش میں ڈال رہا ہے. 1945 میں ناظرین اس کے بعد اس علاقے میں زلزلہ نہ آنے سے وہاں انرجی کے جمع ہونے کے شواہد مل رہے ہیں. اب یہ جو سچویشن بنی ہے, کیا یہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سچویشن بن رہی ہے کس حد تک خطرناک ہے, اور اس سے کمبیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. سید طارق حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیولوجسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت نکالا. یہ کیا کچھ جو بار بار زلزلے کا آنا یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے, کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا کوئی بڑا خطرہ لاحق ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ جب یہ زلزلہ آتا ہے تو ہمیں کس حد تک تیار رہنا چاہیے, کیا ہماری تیاریاں ہونی چاہیے؟ جی بہت اہم سوال ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ تو جیسے کل 24 گھنٹے کے دوران جو خبر ہے وہ یہ کہ تقریباً 4 ریکارڈ ہوئے ہیں, اور چاروں کے چاروں جو ہے وہ کراچی کے مشرق کے اندر ہے. لانڈی اور گڈاف ٹاؤن اور قائد آباد, کورنگی, یہ ایریا متاثر ہوا ہے. اور آنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ ساؤتھ میں, کراچی کے ایسٹ میں, کراچی کے ساؤتھ ویسٹ میں
اور کراچی کے ویسٹ میں ایسے ایک مستقل بنیادوں پہ ایسے فالٹ ہیں، قدرتی طور پہ بڑے فالٹ ہیں جو زلزلے لے کے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ زلزلے جب انرجی جس جگہ زیر زمین جو انرجی ہے وہ جمع ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ریلیز ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے جو سب سے سیفسٹ جگہ ہوتی ہے، جو ایزیسٹ ہوتی ہے، وہ فالٹ لائنز ہوتی ہے۔ یہ فالٹ لائنز آلریڈی میپڈ ہوتی ہیں، جو جیولوجیکل سروے ہے، جو آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کن کن جگہوں پہ یہ فالٹس ہیں۔ وہ فالٹس کبھی کبھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو جب وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ زلزلے آئیں۔ بہت سارے فالٹ ایسے ہوتے ہیں جو زیر زمین ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوتے، مگر یہ جو نئے فالٹ آئے، نئے زلزلے آئے ہیں، اس میں دیکھنے کا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ماہرین ہیں ارضیات کے، جو ہمارے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ دیکھیں کہ یہ کون سے کیا یہ کوئی نئے فالٹس ہیں جو ایکٹیویٹ ہو گئے، اور اگر یہ نئے ایکٹیویٹ ہو گئے تو کیا ان کو ہم نے میپ پہلے کیا ہے، اور یہ کہاں سے گزر رہے ہیں۔ اگر کراچی شہر کے درمیان سے گزر رہے ہیں یا آبادی والے علاقے سے گزر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور اس میں حکومتی سطح پر ایک تو آپ نے بتایا کہ جیولوجسٹ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اب کمبیٹ کیسے کیا جائے؟ اگر جیسے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اگر یہ نئے فالٹس ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے، کس طرح کے جو اقدامات لیے جاتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس جگہ سے یہ انرجی ریلیز ہوئی ہے، ایپی سینٹر کہاں پہ ہے، اس کو میپ کریں، اور میپ کرنے کے بعد اس کو کوریلیٹ کریں پرانے جو موجود پہلے سے وہ زون ہیں جو کہ اس کام کے لیے فالٹ وہاں موجود ہیں۔ ایک چیز یہ تو ہو گئی اس کی تیاری کے لیے کہ اس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ تیاری کیا کرنی ہے۔ اگر ایک بار زلزلہ آ گیا تو ظاہر ہے وہ تو آ ہی جائے گا، تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو وہ ادارے جو امداد دیتے ہیں سوشل ویلفیئر کے، سول ڈیفینس کے، اس طریقے سے پولیس اور ہاسپٹلس میں تیاری، اس کی ڈرل ہونی چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم لوگوں کو وہاں سے کیسے نکالیں گے، عمارتیں اگر گر جائیں گی تو ان کو کیسے اٹھایا جائے گا۔ وہ تمام شہر دنیا کے کہ جہاں پر کہ اس طریقے کی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، قدرتی آفات آتی ہے، ان کے ہاں پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہے قازقستان کے شہر الماتی، جہاں پر وہاں بہت زلزلے آتے ہیں، تو ان کے ہاں مکمل تیاری ہے کہ اگر پورا شہر بھی بے آباد ہو جائے، سارے گھر گر جائے، تو ان کے ہاں تیاری ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے اگلے دن ان کو ٹینٹس میں کنورٹ کر دیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ لانڈھی اور گڈاف، کورنگی، یہ علاقے جو ہیں یہ غریب علاقے ہیں اور بہت کنجسٹڈ آبادیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولنریبل ایریاز ہیں جہاں پہ کہ زلزلے آ سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ حکومتی جو ادارے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو آگ کیسے بجھائی جائے گی، بجلی کا کنٹرول کیسے کیا جائے گا، گیس کیسے بند کی جائے گی، لوگوں کی جانیں کیسے بچائی جائے گی۔ ضروری ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو صرف آپ گھر نہیں بیٹھ جاتے، پھر آپ جا کے جائزہ لیتے ہیں ان مکانات کا، عمارات کا، ان سڑکوں کا، بجلی کی لائنوں کا کہ جن کو نقصان پہنچا ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ نقصان کی نوعیت کیا ہے اور کتنا سیویرٹی تھی۔ ٹھیک ہے، تمام اداروں کو تیار رکھنا چاہیے کہ اس کے رسپانس کیا ہوگا، ہمارا ریسکیو رسپانس کیسا ہوگا، ڈیفینس کیسے کریں گے ہم لوگوں کی لائف کو اور انہیں نکالنا کیسے ہے۔ سب سے اہم چیز اس وقت یہ ہے۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ سید طارق حسنی صاحب ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان اتحاد کی ایک ویڈیو ناظرین سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہے، جس میں لگژری گاڑی میں سوار بااثر شخص ایک شہری پر تشدد کر رہا ہے۔ واقعے میں متاثرہ نوجوان کی بہن بے بسی سے معافیا مانگتی دکھائی دیتی ہے، مگر تشدد کرنے والے نے کوئی رحم نہیں کھایا۔ منظر عام پر آنے والی ویڈیو نے عوامی غم و غصے کو بھڑکا دیا ہے، اور اس کی جو معاملات ہیں، اب پولیس نے کیا کارروائی کی ہے، یہ ہوا کیا واقعہ وہاں پر، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے رپورٹر محمد کاشان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کاشان، تھینک یو سو مچ۔ کاشان، یہ بیسکلی ویسے تو ہم ایسے کئی واقعات دیکھتے رہتے ہیں جہاں پہ بھی کوئی تھوڑا سا بھی کوئی پاورفل شخص ہو، اس کی جانب سے اپنی پاور کا روب بھی جھاڑا جاتا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے۔
یا پھر اپنی فرسٹریشن ہے وہ بلا وجہ وہ عام شہریوں پر اتاری جاتی ہے. ایسا ہی اسی واقعے کی ایک کڑی ہے, لیکن ان واقعات کی ہم دیکھ رہے ہیں روک تھام اب تک ہو نہیں پا رہی. پہلے تو اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا, پھر ہم اس کی کارروائی کے حوالے سے بات کریں گے. جی آمنہ, بالکل دیکھیں, کل سے لے کے اب تک پولیس کی جانب سے جو واقعے کی تحقیقات کی گئی اس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی. صبح سے لے کے اب تک پولیس کی جانب سے متعدد بار ڈیفینس کے علاقوں میں ریڈز کی گئیں جن میں پولیس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, لیکن اب پولیس کی جانب سے ذوالفقار اسٹیٹ DHA فیض پہ چھاپا مارا گیا جہاں اس کیس کے مرکزی ملزم سلمان فاروقی کی گرفتاری کو یقینی بنایا گیا. DIG صاحب اسد رضا کی جانب سے کہا گیا کہ ملزم کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا اور ملزم کے خلاف جو FIR درج کی گئی تھی اس میں 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا جن میں ان کے گھر کے سیکورٹی گارڈز بھی شامل تھے, ان کا ڈرائیور شامل تھا. ان کو صبح ہوتے ہی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا, لیکن پولیس کی جانب سے متعدد بار ریڈز کی گئی. اس میں سلمان فاروقی جو ہے وہ گرفت میں نہیں آئے تھے. پولیس کی جانب سے ٹیمیں تشکیل دی گئی, ڈیفینس کے علاقے میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے گئے, جس میں پولیس کو ایک اہم پیش رفت ابھی شام کے ٹائم پہ جو اہم پیش رفت پولیس کے سامنے آئی, اس میں سلمان فاروقی گرفتار ہو گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ڈیفینس میں ایسے بااثر کئی افراد موجود ہیں جو کہ ڈبل کیبن گاڑی کے پیچھے اپنے گن مین رکھ کے گھومتے ہیں. کوئی بھی ان کی گاڑی کے آگے سے اگر ہٹ ہو کے تھوڑا چلا جائے یا ان کی گاڑی کو ٹچ کر دے تو وہ روڈ پہ نکلتے ہیں اور ان سے زدکوب کرتے ہیں. کہاں سے وہ اس شخص کو اتنا اشتعال آ گیا کہ وہ کسی طور پہ بھی, اس کی بہن بھی ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہی ہے لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیا غلطی تھی یہ جو بائیکر تھی اور ان کی گاڑی ہٹ ہوئی تھی, زیادہ کوئی ڈیمیج ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ معاملات اس طرف بڑھ گئے؟ ڈیفینس کے اکثر آپ روڈ دیکھیں گے کہ ایسے روڈ ہیں جہاں پر بائک کی سپیڈ ہو, کار کی سپیڈ ہو, برابر سپیڈ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بائکس وہاں سے گزری تھی, اپنی بائکس کے امرا وہاں پر موجود تھے, اور جب یہ اپنی گاڑی میں آیا وہاں سے تو ان دونوں کی گاڑی آپس میں ہٹ ہوتے ہوئے بچی کی گاڑی ہٹ نہیں ہوئی تھی, جس کے اوپر وہ تیش میں آ گئے. پھر انہوں نے بائک کے آگے اپنی گاڑی لگائی, پھر ان کو اتارا اپنے سیکورٹی گارڈ کی مدد سے, پھر انہوں نے اپنی گاڑی میں اس کو بٹھایا بائک سوار کو, پھر اپنی گاڑی میں بٹھانے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا جس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے. کوئی اتنا بڑا معاملہ تھا نہیں جتنی بڑی صورتحال اس شہری کی جانب سے سلمان فاروقی جو اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں کریٹ کر دی گئی. تو بالکل ایسے پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایسے معاملات ہم بار بار دیکھتے ہیں جہاں پر کاشان اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, لیکن اگین ایسے لوگ شاید پولیس کے شکنجے یا سزاؤں سے بچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو شے ملتی ہے اور دوبارہ یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اب لوگوں کو کچھ تھوڑا سا خوف یہ کر لینا چاہیے کہ ان میں خود تو شرم نہیں ہے یا ان کی کور ویلیوز اتنی کم ہے, ان کی ایگو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہرٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک بائکر نے ان کو کراس کیا یا ان کی گاڑی ہٹ ہوتے ہوتے بچ گئی یا ہٹ ہو گئی, اس پہ درگزر کرنے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب شاید ان کو کیمرہ کا بھی کوئی خوف نہیں رہا کہ جب سوشل میڈیا پر ہی وائرل ہوتی ہیں ایسی ویڈیوز اور ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان کی فرسٹریشن کو بھی دیکھتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں اور ان کا مذاق بنتے ہیں, اس چیز کا بھی شاید اب خوف ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں, انتہائی افسوسناک سچویشن ہے. تھینک یو کاشان ہمارے ساتھ موجود. وی ہوپ کہ اس میں متاثرہ فیملی اپنے رائٹس کے لیے آگے آئے اور جو انصاف ہے, اب ہم انصاف پہ کئی بار سوالات تو اٹھاتے ہی ہیں لیکن آپ اپنا حق ضرور ادا کیجیے آگے بڑھ کر. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.